अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें इसकी राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मैं हूँ सैयदा निदा नसीम। हमारा ये प्रोग्राम खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है, जिसे पेश करने की सआदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है। नाज़रीन कराम, आसार क़दीमा यानी कि पुरानी इमारतें, पुराने किले, मंडल, प्राचीन वग़ैरह वग़ैरह, गुज़रे हुए ज़मानों के नामियों के बनाए हुए ऐसे किले या ऐसी इमारतें या ऐसे मकानात जिनकी बाक़ियात अब भी या तो मौजूद हैं या उनको स्टडी किया जा चुका है या किसी न किसी शक्ल में बतौर यादगार कायम है, इनको आसार क़दीमा कहा जाता है। इल्म आसार क़दीमा तारीख़ इंसानी के किन किन गोशों को बेनकाब कर चुका है, इसके साथ साथ अब तक दरियाफ़्त शुदा आसार क़दीमा से तारीख़ इंसानी के किस किस अहद तक पहुँचा जा चुका है या उन पर रोशनी पड़ चुकी है या पड़ सकती है, और ज़िंदगी और इंसानियत की तारीख़ मुरतब करने में पहलू ब पहलू किन उलूम का हिस्सा है आसार क़दीमा के, और कुरान हकीम और बाइबल में जिन अक़वाम की तबाही का ज़िक्र किया गया है, नाज़रीन कराम, क्या उनके भी आसार क़दीमा की शक्ल में मिल चुके हैं, और उनमें से कितने आसार क़दीमा तक साइंस रसाई हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। आज इन जैसी और बहुत सी बातें और ये बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज हम जो कायनात खंगालेंगे या जिस कायनात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कलाम करेंगे, वो है आसार क़दीमा की। और हमारी रहनुमाई के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं नाज़रीन कराम, मेरे मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी। मेरे पहले मेहमान हैं हलीम शरर साहब। अस्सलामु अलैकुम। आपके हवाले से मैं नाज़रीन कराम आप तमाम को बता दूं, आप रिसर्च फ़ेलो हैं आर्कियोलॉजी एंड आर्काइव्स के। अब ये ज़रा कोई मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है, तो मैं उर्दू में भी बता दूं कि जो आर्काइव्स हो गया उसका मतलब हो गया कि इंसानी तहरीरी विरसा जो है उसके हवाले से आपकी बहुत नॉलेज है, और इंसान के हाथों से जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको शायद स्टडी किया जाता है आर्कियोलॉजी में। तो ये आपका खासा है, आपका शोबा है। आज हमारे दरमियान आप मौजूद हैं हलीम शरर साहब, और इनके साथ हाजिर मौजूद हैं नाज़रीन कराम मेरे दूसरे मेहमान। आपका नाम है प्रोफेसर अखलाक। अस्सलामु अलैकुम। आप पिप्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के रिसर्चर भी हैं और स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ आप एज ए कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इकबाल सोसाइटी में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, या इकबाल एकेडमी में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। फाउंडेशन से आप फारिग तहसील हैं, और बल्कि वहाँ आप एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी खुशनसीबी प्रोफेसर अखलाक साहब। अस्सलामु अलैकुम। आप दोनों शख्सियात को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अब्दुल हलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी और इंसानियत की तारीख़ मुरतब करने में इल्म आसार क़दीमा के पहलू ब पहलू किन उलूम का हिस्सा है? देखिए, इल्म आसार क़दीमा के पहलू ब पहलू जो है, एक तो सबसे पहले हम कहें कि तारीख़ का जो है वो हमें तफसील बताती है। ठीक है। इमरानियात का हम कहें कि वो इंसानी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल और तर्ज़ ज़िंदगी पर मुबाहिसा करती है। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है जियोलॉजी जो है, जो मौजूदा दौर में जियोलॉजी की बहुत अहमियत है, और फिर जियोलॉजी से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें जोग्राफियाई हालात जानने के लिए जो कि हमें कि माजी में किस दौर में आबो हवा क्या थी। जिस तरह से हमने 1990 में जो मौजूदा सैलाब आया और ये जो मौजूदा बारिशें आईं, तो हमने 1990 में एक कैलकुलेशन करके जो माहिरीन थे उनसे हमने कहा कि अगले 100 साल में मौसम क्या रहेगा।
تو انہوں نے ہمیں ایک لکھ کے دیا ایک صفحے کے اوپر. میں اسے پڑھ کر کے بہت حیران ہوا. کہا نہیں اس کے اندر ہر 10 سال کے بعد جو موسموں میں تبدیلی ہوگی یہ ہے. اور وہ جو ہے میں اسے آبزرو کر رہا ہوں تو ابھی تک کہ وہ اسی انداز سے تبدیلی آئی ہے کہ جہاں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ برسات نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ برسات ہوگی, جہاں جہاں کا سیلاب نہیں آئے تھے وہاں پہ سیلاب آئے گی. تو آثار قدیمہ سے متعلق جو کہ ہے جو ہمارے علوم ہیں وہ ہمارے جتنے بھی سوشل سائنسز کے علوم ہیں انہوں نے مدد کی ہے اس کے اندر. اور پھر اب اس کے بعد جو ہے اب ہمارے جو کہ ہے سائنس کے علوم ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چل رہے ہیں, کیونکہ اب ہمارے ساتھ فزکس کا اور کیمسٹری کا اس کی شناخت کے لیے جو کہ ہے ہماری ضروری ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے کتنی پرانی ہے, اس شناخت کے لیے بھی ہمیں لیبارٹریز کی ضرورت پڑتی ہے. تو موجودہ سائنسی اس کے لیے تو ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ کپڑا ہے یہ آج سے 1000 سال بعد ملے تو کیسے پتہ چلا جائے گا. تو ہمارے کے اندر کاٹن کے اندر جو کہ سیلز جو ہے کتنے ہوتے ہیں, جو ہے کون سے سیل کتنے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہم کاربن سیلز کو لیتے ہیں کہ وہ کتنی مدت کے بعد 10 سال کے بعد کتنے سیلز جو ہے ڈیمیج ہوتے ہیں. تو ہم اس طرح سے جو کہ ہے اس کی قدامت کا اندازہ لگاتے ہیں. تو اس آثار قدیمہ میں کہ قدامت کے اندازہ لگانے کے پاس ہمیں سائنسی علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا پروفیسر اخلاق صاحب, قرآن مجید میں کتنی تباہ شدہ اقوام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی باقیات کا پروفیسر عبدالحلیم شرر صاحب نے ذکر فرمایا, قرآن میں اس کے علاوہ جو قومیں ہیں, سیکنڈ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے, شرق اردن میں عراق و فلسطین کے درمیان یہ ایریا واقع ہے. حجاز سے شام جاتے ہیں اور عراق سے مصر جاتے ہیں تو یہ علاقہ آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی کہا ہے کہ تم جب سفر کرتے ہو تو یہ کھلی شاہراہ پہ تمہیں نظر آتا ہے. دوسرا فلسطین کی بستی اریحہ ہے, ایلات بھی کہتے ہیں اسے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنگی بحری بیڑا اور تجارتی بحری بیڑا یہیں سے روانہ کرتے تھے, ان کا مرکز تھا. بحیرہ مردار کے شمالی ساحل سے 5 میل فاصلے پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں فتح جو ہوئی اس میں یہ آپ کے پاس تھا علاقہ اریحہ کا. آسمان سے یہاں پہ عذاب نازل کیا گیا, اور ذکر یہ ملتا ہے اللہ نے ایک آرڈر دیا تھا قوم کو آزمانے کے لیے. اتنی سہولتیں دینے کے بعد بنی اسرائیل کے یہ پہلے باب میں حضرت یوشع کی قوم میں اتنی نعمتیں دینے کا انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن یہ مچھلیاں نہ پکڑنا. اس کے باوجود انہوں نے ہیلے بہانوں سے اس آرڈر کو وائلیٹ کیا. تو یہاں سے ملتا ہے کہ پیغمبر نے تعلیم دی, انہوں نے نہیں مانا, تو یہ ڈس آنر کیا اس ذات کو جس نے ان پہ بے پناہ انعامات دیے تھے, انہیں غلامیوں سے نجات دی تھی, اور بڑی مدت کے بعد دوسری قوموں پہ انہیں فضیلت عطا کر دی تھی. تو اس کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ بنتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا ذکر آتا ہے. مدین کا علاقہ ہے جسے مدائن ہم کہتے ہیں, یہ تبوک سے 207 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عہد نبوی میں حجاز والوں کو شام و مصر جاتے وقت یہ مدین کے کھنڈرات راستے میں آیا کرتے تھے. مدین کا علاقہ تبوک کے بالکل سامنے ہے, مقابل ہے. قرآن میں مدین سے گزرنے والے حجاز کے تجارتی راستے کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پہ کہا امام مبین, دا مین ہائی وے, یعنی اس کو نشانی کے طور پہ کہ دیکھ لو, میری نشانی دیکھ لو. مدین والوں نے نہیں مانا, حضرت شعیب کی بات کو نہیں مانا, تو اس کا انجام کیا ہوا. قوم لوط اور اہل مدین دونوں کے علاقوں سے یہ شاہراہ گزرتی تھی, یعنی وہاں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی اٹیچمنٹ ان علاقوں سے. یہ اسرائیلی شہر ایلا سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اکثر مفسرین تبوک کو ایکا بھی قرار دیتے ہیں اور اصحاب الایکا کا حوالہ دیتے ہیں یہاں پہ قرآن حکیم کے حوالے سے. شعیب علیہ السلام تبوک اور مدین دونوں کی جانب رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. اس کے بعد چوتھے بڑا نمبر جو ہے یہ قوم سمود کا ہے. قدیم ترین عرب قوم سمود ہی کی ہے, اسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ عاد اولا جو ہے اس میں ان کو ہلاک جب کیا گیا جس کو, تو یہ سمود باقی رکھے گئے تھے.
یعنی اسی لیے یہ عاد ثانیہ یا عاد اعلیٰ یا عاد اخریٰ کہلاتے ہیں۔ حود علیہ السلام نے پہلوں کے لیے دعا کی جو نافرمان تھے، بد دعا کی کہ یا اللہ انہیں خود ہی سنبھال لے، تو وہ اللہ نے سنبھال لیا۔ اب جو ساتھ آئے تھے، جو اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، جو محبت رکھنے والے تھے اللہ کی تعلیمات سے، انسانیت سے محبت کرنے والے تھے، وہ بچ گئے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا جب، تو یہ بھی اپنے وہی جیسے انسان ہوتا ہے باغی سرکش ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی بغاوتوں پر اتر آئے، نافرمانیاں کرنے لگے، گناہوں میں پڑ گئے، فسق و فجور میں پڑے، اور ناانصافی پہ جب اترے تو ظلم کہتے ہیں حد سے گزر جانا، تو یہ حد سے گزرے تو ان کا بھی وقت پورا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال قبل یہ ہلاکت ہوئی سمود کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تک کے دور کو مذہبی جو ہمارے اکیڈیمکس ہیں، ہم اس کو ہسٹورک ایج کہتے ہیں، میں آرکیالوجی کی بات نہیں کر رہا، تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ابراہیم علیہ السلام سے ابھی تک کا اوریجن یہ ہسٹوریکل کہلاتا ہے، اور ان سے 2000 سال پہلے کا یہ پری ہسٹورک کہلاتا ہے، جبکہ آرکیالوجی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا اختلاف ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو بھی ہسٹورک نہیں تصور کرتے۔ تو قرآن میں 5 صورتوں میں ذکر ہے سمود کا، اتنی بڑی تباہی ہوئی اس قوم کی۔ آج آپ اگر حجاز ریلوے پہ بیٹھے ہیں تو مدائن صالح کے نام سے جگہ آتی ہے، قدیم دور میں اسے حجر کہا جاتا تھا۔ یہ قوم بڑے بڑے پتھروں سے عمارات ان کے اندر بنا لیتی تھی، ان کی یہ نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جی اگلی قوم ہے قوم عاد کا مسکن احقاف۔ ٹھیک ہے۔ قوم ہود عاد عرب کا حصہ تھی، اور قرآن نے ہود علیہ السلام کی قوم ہی کو قوم عاد اعلیٰ کہا ہے۔ یہ تقریباً 6500 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ جی۔ عمان، یمن، حجر موت، اس کے درمیان یہ علاقہ خطہ واقع ہے۔ اب یہ علاقہ ویران اور غیر آباد ہے حیرت انگیز طور پہ تباہیوں کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ حجر موت حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بھی ایک ہے، مشہور ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ اگلی جو نشانی ہے وہ ہمارے پاس وہ سد معارب یا سیل ارم کے نام سے ہے، عین رے کے نیچے زیر اور میم ارم۔ سد معارب جو ہے، صد کہتے ہیں ڈیم کو، دنیا کا پہلا ڈیم جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 10ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، یعنی آج سے 14 یہ لگا لیں 2000 سال، تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا پہلا دور جمع کریں تو 10 صدیاں وہ بھی پڑتی ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ زمانہ قدیم میں یمن کا مرکز تھا، معارب تجارتی مرکز تھا۔ ملکہ سبا بلقیس جو ہے یہاں کی حکمران تھیں اس زمانے میں۔ یہ ڈیم معارب کا جب بنا تو اس کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پہ ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا دیکھتے نہیں اتنا بڑا ڈیم تھا، کیا کچھ تھا تمہیں، اور کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے آخر کار ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ایسا سیلاب بھیجا جس نے ان کے ڈیم کو بھی بہا کے ساتھ ہی لے گیا۔ یہ تو ان اقوام کا تذکرہ ہو گیا کہ جو تباہ ہوئیں، یا جن کے آپ نے وہ بھی بتائیں کہ بدعمالیت کیا تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نافرمان سمجھتے ہوئے ان پہ عذاب بھیجا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ عبرت کیسے حاصل کی جائے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف اس کے اسباب ہیں کہ مذہب میں عبرت کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع ہے، اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی میں ایسے کہوں گا، جس طرح ہدایت کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدھے رستے پہ چلا، رائٹ پاتھ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے سمجھایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیدھا رستہ ہے تو وہ رستہ ہے، بلکہ کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس راستے کی نشانی وہ ہے، اٹس ناٹ اے فزیکل، اٹس ایبسٹریکٹ، یہ تمہاری سوچوں میں ہے، راہ راست، کہ صحیح راستہ کون سا ہے، میں نے اس کا انتخاب کرنا ہے جس سے انسانیت کے مفادات کو مجھ سے زیادہ نہ پہنچے۔ صحیح مسلمان والی حدیثیں جو ہیں وہ کہ سلامتی ایک دوسرے کے لیے ہوں، دوسرے کو خوف نہ ہو، دوسرے کو ہاتھ اور زبان سے رنج نہ پہنچے۔ عبرت بھی بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ ہے کہ وہ نیک لوگ جنہوں نے جن باتوں سے، غلط باتوں سے، گزری ہوئی قوموں سے خوف کھایا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنوبی عرب کے علاقوں میں تبوک کے مقام پہ گزرتے ہوئے جب اس سے قوم سے گزرے تو لوگ صحابہ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ یہ سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ آثار عبرت کا مقام ہے، ذرا سوچو کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان کی یہ باقیات
یہ اثریات، یہ نشانیاں یہ اس لیے ہیں کہ دیکھو کل یہ رہتے تھے اور اللہ نے انہیں باقی اقوام پہ فضیلت عطا کر دی تھی، مگر پھر انہوں نے نافرمانی کی اور کس انجام کو پہنچ گئے. ٹھیک ہے عبرت حاصل کرنی ہے، اور جو تباہ شدہ اقوام ہیں ان کی جو نافرمانیاں تھیں وہ ہمیں نہیں کرنی، یہ تو ہم ان کی بات سے سمجھے. تاریخ انسانی کی وہ کون سی کڑیاں ہیں جو عبدالحلیم صاحب آج بھی سائنس کی دسترس سے باہر ہیں؟ دیکھیے تاریخ انسانی کی بہت ساری کڑیاں جو ہیں ابھی تک کے دریافت نہیں ہو پائیں. محمد حاکم فرشتہ نے اپنے تاریخ فرشتہ میں کتاب میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کل 7000 سال ہوئے ہیں ان کو. جو بھی اس سے زیادہ کی بات کرتا ہے تو وہ جو کہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی بس 7000 سال 7000 سال ہے. ہم جب آرکیالوجی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ مرگلا کے پہاڑی کے اندر جو ہے 90 کی دہائی میں ہمیں ایک ایسا انسان ملا جو بالکل جو کہ ہے پتھر بن گیا تھا، اور وہ تقریباً 1 لاکھ سال جو ہے آج سے 1 لاکھ سال پہلے جو کہ اس کی ہمیں ڈیٹنگ ہوئی. تو ڈیٹنگ کے اندر جو کہ 500 سے 600 سال تک کے فرق ہوتا ہے، اور جب وہ 10,000 سال سے زیادہ جائے تب بھی اسی تک کے رہتا ہے. تو تقریباً 1 لاکھ سال قدیم ہنوز شدہ انسان جو ہے ہمیں مرگلا کے پہاڑی کے قریب ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے حساب سے، مذہب کے حساب سے ہم انسان کی ارتقاء کی جو بات کرتے ہیں تو وہ ارتقاء کی بات جو کہ ہے ہم جو ہے اس حساب سے کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے. اور اسی لیے ہماری تاریخ جو ہے وہ 7000 سال تک کی، اور پھر اس سے پیچھے اگر گئی ہے تو وہ 5000 زیادہ، تو وہ ہماری 12000 13000 تک تاریخ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم اگر جائزہ لیں گے تو جائزہ لینے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی سب سے پہلی جو تخلیق کی وہ کس چیز کی تخلیق کی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، اور ایک ایسی چیز بنائی جسے ہم آج کے دور میں کاغذ کہیں، جس کے اوپر اللہ لوح محفوظ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. تو ہماری پہلی آرکیالوجی جو ہے وہ خود ہمارے خدا کی تیار کردہ کہ لوح و قلم جو ہے وہ ہمارے پہلے اثریات بنتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ خدا کا وجود کب سے ہے اور کب تک رہے گا، یہ انسان کے تصور سے محال ہے. تو ہم جو ہے اس محال تصور میں جانے کے بجائے خدا نے اس کائنات میں، تو اس کائنات کا تصور بھی جو ہے انسان سے محال ہے. کیونکہ ہماری یہ جو زمین ہے، یہ کرۂ ارض ہے، اس کرۂ ارض کے گرد صرف 200 میل کا جو کہ ایک فضائی حالہ ہے. اس فضائی حالہ کے بعد جو کہ ہے جو کہ خلائے بسیط ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی تک کے کچھ بھی نہیں جانتے. تو ہمیں جو ہے جو بھی اپنا دائرہ ہے، تو ہم جب بھی اپنے عقیدے اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کرۂ ارض کے حوالے سے کرتے ہیں. آرکیالوجی کا جو علم ہے، آثار قدیمہ ہے، وہ جو کہ کہتا ہے کہ جب ایک ارض وجود میں آئی تو کائنات کے اندر اور عروج بھی وجود میں آئے. جیسے کہ خود جو کہ ہم یہ سیارے جو ہیں، جو ستارے ہیں، یہ بھی جو کہ ایک طرح کے وہ زمین کی طرح ہی، مطلب ایک سالڈ چیزیں ہیں. وہاں پہ کہیں روشنی ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں بالکل اندھیرا ہے، اور کہیں پہ زندگی ہے یا زندگی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جب ہم آثار قدیمہ کے تحت جو کہ ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں جو کہ ہے انسان کے مستقبل کے بہتر بنانے کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں، بتریس جائزہ لیں کہ وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. وہ کیا عوامل تھے کہ جس میں سے پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے. وہ کیا عوامل تھے جس کے اندر پورے کے پوری سلطنتیں تباہ ہو گئیں. اور وہ کیا عوامل تھے کہ جو کہ وہ پورے کے پورے تقریباً بر اعظم کے بر اعظم جو ہے وہ تمام کے تمام جو کہ ضائع ہو گئے. تو آج کا انسان کیا فوائد حاصل کرے یہ قوموں کا عروج و زوال جو ہمیں سمجھایا گیا ہے اس کے حوالے سے؟ اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ اسے جو ہے کہ سب سے پہلے جو آرکیالوجی ایک بات سکھاتی ہے وہ عدم تعصب کی بات کرتی ہے. عدم تعصب کی بات کرتی ہے کہ جو کہ یہ جو ہے ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، بدھ ہے، اس کا عقیدہ جو کچھ بھی ہے، اس کے عقیدے کی جو چیزیں ہیں ہم ان کا احترام کریں. تعصب نہیں ہونا چاہیے. تعصب نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو کہ ہے وہ انسان کے ہاتھ سے جو کہ تعمیر شدہ جو بھی چیز ہے اس کا احترام کرے. دوسری بات یہ سکھاتی ہے. تو احترام آدمیت، احترام انسانیت اور انسان کی تخلیق شدہ چیزوں کے احترام سے جو کہ آرکیالوجی آگے بڑھتی ہے. اور جب یہ احترام کیا گیا تو ہمارے سامنے ایک ترقی کا ایک وسیع دور، مطلب مسلم دور میں بھی
ایک وسیع دور ترقی کا رہا، اور مسلم دور سے پہلے بھی ہمیں جو کہ ہے بہت سے ایسے ادوار ملتے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے جیسے کہتے ہیں نا خوشیاں ہوں اور خوشحالی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ خوشیاں اور خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو فراہم کی جہاں پہ وہ رہے۔ اب ان اقوام میں ایک چیز کا جائزہ جو ہے جو عموماً آرکیالوجسٹ اور سائنٹسٹ بھول جاتے ہیں، وہ ہے اخلاق کا، کردار کا، کہ ہم جو ہے آرکیالوجی میں ایک دیکھتے ہیں کہ جب قومیں تباہ ہوئیں تو اس وقت ان کا کردار کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، اور ان کو جو کہ تمیز جو ہے اس کے اندر وہ کیا تھی۔ جب جو کہ انسان جو ہے تمیز سے ناآشنا ہونے لگتا ہے تو جو کہ وہ ظلم کی طرف مائل ہوتا ہے، زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کے قبضے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آرکیالوجی جو ہے کن کن ادوار میں انسان نے ظلم کی، مطلب جتنے بھی اس کی ہم سمتیں گنائیں، ان سمتوں کی طرف جو کہ ہے وہ بڑھنے والی قوموں نے تباہی کا رخ اختیار کیا، اور بہت سی قومیں ایسی ہوئیں جس کے اندر جو کہ قدرتی جو ہے اس کو ہم ظلم نہ کہیں، لیکن قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے۔ جیسے پرندے نقل مکانی کرتے ہیں اور دیگر جاندار نقل مکانی کرتے ہیں، اسی طرح سے جو کہ انسان نے نقل مکانی کی، تو اس نقل مکانی کے علم کی سند جو ہے وہ جو کہ آرکیالوجی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس وقت کہاں کہاں آثار قدیمہ کے لیے کھدائی جاری ہے، کن سائٹس پہ، چاہے وہ پاکستان کی بات ہو یا پاکستان سے باہر ہو؟ کیونکہ پاکستان میں موہنجو داڑو اور ہڑپا میں مزید کھدائی جاری ہے۔ جی، پاکستان میں بھنبور کی کھدائی کا اس سال سے دوبارہ سے آغاز کیا جا رہا ہے بھنبور کے موقع پہ۔ پاکستان میں مزید مطالعے کے لیے جو کہ ہے چوکنڈی کے 250 قبرستان ہیں، اور جو کہ ہمارے مکلی کے قبرستان ہیں، کیونکہ یہ جو نیکروپولس جو کہ ہے میٹروپولس اور نیکروپولس ہم قبرستان کو کہتے ہیں آرکیالوجی کی زبان میں، تو ایک اس کا مطالعہ جاری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو ہے کھدائی کے لیے جو کہ ہمارے مصر میں جو کہ ہے وادی نیل میں مزید جو کہ وادی سینا میں مزید کھدائی، پھر جو کہ ہمارے دجلہ و فرات کے وادی میں جو کہ ہے وہ ہمارے شداد کی جنت جو ہے، ہمیں دجلہ و فرات کی وادی سے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون جو ہے ہمیں دریافت ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اس کے قریب میں مزید جو کہ کھدائی جاری ہے ہمارے عراق میں۔ پھر ایران میں جو کہ ہے بھی کھدائیوں کا جاری ہے، لیکن ایران کی تفصیلات جو ہے ہم تک کے آ نہیں پائی ہیں، اور رشیا نے جو کہ ہے اپنے علاقے کے اندر کچھ جو ہے کھدائیاں کی ہیں، اور ہمارے جو کہ ہے وہاں پہ بھی ہمیں، اور ہمارے چین میں بھی جو کہ ہے جو ہے کھدائی کا عمل جو ہے وہ ابھی تک کے جاری ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے جو انسان چاہتا ہے کہ تصدیق شدہ چیز مل جائے، تو چین میں بھی ہمارا یہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحلیم شرر صاحب آپ کی، پروفیسر اخلاق صاحب آپ کی، کہ آپ دونوں شخصیات ہماری رہنمائی کے لیے آج یہاں موجود رہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ندا نسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔